नामो निशान तक नहीं रहेगा। बुखारी की रिवायत है सैयदना अबू हुरैरा से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटी छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी कयामत के करीब काबे को ढा देगा। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अम्र बयान करते हैं, नबी अकरम ने फरमाया, कुफारे हबशा जब तक तुमसे तारुज न करें तुम भी उन्हें छोड़े रहो। बिलाशुबा काबे का खजाना निकालने वाला एक हबशी ही होगा जिसकी पिंडलियां छोटी छोटी होंगी। अबू दाऊद की 4309 नंबर रिवायत। और तबरानी की किताबुल फितन की रिवायत है 371 नंबर पर। सईदा मैमूना कहती है, एक रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब दीन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, खून बहाया जाएगा, जेबो जीनत जाहिर होगी, इमारतें ऊंची बनाई जाएंगी, भाइयों में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा और बैतुल्लाह शरीफ को आग लगा दी जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। आज हम इस दौर में बैतुल्लाह की वजह से बहुत तकलीफ दे सूरत हाल से गुजरे हैं। यकीनन अल्लाह का घर महज हिजाज के रहने वालों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है और तमाम इंसानों के लिए है, एक निशानी है। बैतुल्लाह के हवाले से की पेशीन गोई हमें बताती है कि बैतुल्लाह को एक सूखी पतली टांगों वाला हबशी गिरा देगा। इस घर के गिर जाने से पहले, इसको ढा देने से पहले इससे फायदा उठा लो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, बार बार इस घर के उम्रे और हज नसीब फरमाए। अगली हदीस है हदीस नंबर 1017। दौराने हज इखलास का इजहार करना। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा हाज़िही हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमा। रुविया मिन हदीस अनस व इब्न अब्बास व बिश्र इब्न क़ुदामत अज़्ज़बाबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये ऐसा हज है कि इसमें कोई रियाकारी और शोहरत नहीं है। ये हदीस हजरत अनस, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, बिश्र बिन क़ुदामा ज़बाबी से मरवी है। हज इस्लाम का अहम रुकन है, अजीम इबादत है, मुशक्कत तलब भी है और आज के दौर के एतबार से देखें तो महंगी इबादत है। हज के अजीम होने की वजह से और हज के मुशक्कत तलब होने की वजह से इसको कामिल यकसुई और इखलास के साथ अदा करना चाहिए। हज अरकान इस्लाम में से है। ये रुकन रियाकारी से, नमूदो नुमाइश से जाया हो सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फक़द अशरका वमन सामा युराई फक़द अशरका वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरका। जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। क्योंकि अल्लाह ताला की खुशी की जगह अगर किसी को लोगों की खुशी मतलूब है तो ये रियाकारी है। इस रियाकारी के साथ अल्लाह ताला के यहाँ अमाल कबूल नहीं होते। तो रियाकारी से, नुबूदो नुमाइश से मुकम्मल इज्तिनाब किया जाए। अगर कोई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का ख्याल रखते हुए अदायगी हज के दौरान वही अल्फाज अदा करेगा तो उसके पुरखुलूस होने में इजाफा होगा।
کیونکہ ایک عہد ہے نا، ایک پیشکش ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس حوالے سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حج کی روانگی یا واپس آنے کے موقع پر حاجیوں کو الوداع اور استقبال کہنے کے لیے جو رسوم و رواج اختیار کیے جاتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، اس سے اجر و ثواب ضائع ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اور آپ سوچئے کہ جس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے اور جس کو سب لوگ بہت توجہ دے رہے ہوں، کیا اس کی نفسیات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ اور آپ دیکھیے کہ حج کے دن آتے ہیں تو یا عمرے، جب عمرہ کھل جاتا ہے تو اس وقت ایئرپورٹس پہ دیکھیں کس قدر زیادہ پھولوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور تعلق کا اظہار کرنے کے لیے لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، لیکن اندر اس بندے کی کیفیت تو دیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کو ضائع کرنے سے بچا لے۔ خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا نتیجہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، تو جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، او الى امرأة ينكحها، یا کسی عورت سے شادی کے لیے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے شمار ہوگی جن کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی۔ ہجرت جیسے عظیم عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے جب اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، جب اس میں کوئی اور مقصد شامل ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1018 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج تمتع کی خواہش اور وجہ حج کی اقسام۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأربع لیال خلون او خمس من ذی الحجة فی حجته وهو غضبان، فقلت یا رسول اللہ من اغضبک ادخلہ اللہ النار، فقال اما شعرتی انی امرتهم بامر فهم یترددون ولو كنت استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدی ولا اشتریته حتی احل کما حلوا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں حج کے موقع پر 4 یا 5 ذوالحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کس نے آپ کو غصہ دلایا؟ جس نے آپ کو غصہ دلایا اللہ اس کو آگ میں داخل کرے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں نے صحابہ کو ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ اس کو سر انجام دینے میں تردد میں پڑ گئے۔ اگر مجھے اس معاملے کی پہلے خبر ہوتی جو بعد میں ہوئی تو نہ میں ہدی لے کر آتا قربانی کا جانور اور نہ اس کو خریدتا تاکہ لوگوں کی طرح حلال ہو جاتا۔ یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام نے کس قسم کا حج کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں تردد تھا، اور نبی اکرم نے کون سا حج کیا تھا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہے حج قران، میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر مکہ پہنچنا، عمرہ کرنا، لیکن صحیح کے بعد بال نہ اتروانا اور نہ ہی احرام کھولنا، بلکہ حالت احرام میں ہی ایام حج کے انتظار میں رہنا حتیٰ کہ ان ایام میں حج مکمل کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کیا تھا۔ حج قران ایک ہی وقت میں احرام باندھنا، عمرے کے لیے بھی حج کے لیے بھی،
اور جا کے عمرہ کرنا، لیکن احرام نہیں کھولنا، کیونکہ پابندیاں ختم نہیں ہوئی، دونوں کا اکٹھا جو احرام باندھ لیا۔ دوسری قسم ہے حج تمتع، حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونا، تکمیل عمرہ کے بعد احرام کھول دینا، ایام حج میں دوبارہ احرام باندھ کر حج ادا کرنا۔ جیسے عام طور پر آج کل حاجی پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے جاتے ہیں، سب وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8ویں ذوالحجہ کو، یا جیسے پہلے لے جاتے ہیں گروپس والے تو 7ویں ذوالحجہ کو احرام باندھ کر مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم ہے حج افراد، صرف حج کے لیے احرام باندھ کر تمام مناسک حج ادا کرنا۔ ایک چیز جو یہاں پہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ دور جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج قران کی ادائیگی فرما رہے تھے، اس لیے صحابہ کو احرام کھولنے میں تردد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کاش آپ بھی حج تمتع کر رہے ہوتے، تاکہ آپ نے کہا کہ میں بھی احرام کھول دیتا اور صحابہ کے لیے خوب وضاحت ہو جاتی۔ امام البانی نے اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں کئی احادیث جمع کی ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے حج افراد اور حج قران کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کو حکم دیا کہ وہ حج کو فسخ کر دیں اور عمرہ ادا کریں۔ یہ حدیث مسند اسحاق کی روایت میں، اور اس میں سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ جب آپ نے صحابہ کو حج فسخ کرنے کا حکم دیا تو انہیں ایسا کرنے میں تردد ہوا، حالانکہ آپ کو علم تھا کہ وہ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے اور نہ ایسا کرنا ان کی عادت تھی، لیکن اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ انہم ہابو، گویا کہ وہ ایسا کرنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ دور جاہلیت میں عمرے کی ادائیگی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خود آپ نے احرام نہیں کھولا تھا، اس لیے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگا کہ معاملے میں وسعت ہے، اس لیے وہ تردد میں پڑ گئے۔ بالآخر جب سب کو پتا چلا اور آپ نے مزید تاکید کرتے ہوئے حکم دیا تو انہوں نے تعمیل میں جلدی کی۔ اگر حقیقت یہ ہے تو آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ تو آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ حج تمتع نہیں کرتے؟ بات یہ کہ صحابہ کرام جس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکے تھے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، اب تو عمرہ روز قیامت تک حج میں داخل ہو چکا۔ کیا ان لوگوں کو سیدہ عائشہ کی بد دعا کا کوئی ڈر نہیں؟ کیونکہ سیدہ عائشہ نے یہ بات کہی تھی کہ جس نے آپ کو غصہ دلایا اللہ اسے آگ میں داخل کر دے، اور غصہ دلانے والے وہ تھے جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام نہ کھولتے ہوئے دیکھا تو چاہتے تھے کہ ہمیں بھی اسی صورتحال میں جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 1019 ہے، احرام سے پہلے لگائی ہوئی خوشبو کو احرام کے لیے دھویا جائے یا نہیں؟ عن صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، متزمخ بالخلوق علیہ مقطعات قد احرم بعمرتی فقال کیف تأمرنی یا رسول اللہ فی عمرتی فانزل اللہ عز وجل واتم الحج والعمرۃ للہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این السائل عن العمرۃ فقال هانذا فقال القی عنك ثيابك واغتسل واستنق ما استطعت وما كنت ثانيا في حجتك فاصنعه في عمرتك۔
سیدنا صفوان بن امیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ زعفران میں لت پت تھا، اس نے کاٹ سل کر تیار ہونے والے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اب آپ مجھے اس عمرے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ آپ نے فرمایا عمرے کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے کپڑے اتار دو، غسل کرو اور حسب استطاعت صفائی کرو، اور جو کچھ تم حج میں کرنے والے تھے وہی کچھ عمرے میں سر انجام دو۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں بھی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اس خلوق خوشبو یا زردی کے نشان کو دھو دے۔ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے خوشبو لگائی اس کا اثر احرام کے بعد بھی باقی رہتا ہے تو درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھتے وقت خوشبو لگائی جس کا اثر احرام باندھنے کے بعد بھی باقی رہا۔ اس حدیث میں آپ نے اس شخص کو خوشبو دھونے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے دو باتیں ہیں۔ خوشبو کو دھونے والا واقعہ 8 ہجری میں عمرہ جارانہ کے موقع پر پیش آیا، جبکہ آپ کا خود خوشبو لگانے کا واقعہ 2 سال بعد 10ویں ذوالحجہ کا ہے، 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر پیش آیا۔ اس لیے بعد والے عمل کو ناسخ سمجھ کر اس پر عمل کریں گے، اور اس شخص کو خوشبو دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس نے خلوق خوشبو لگائی تھی جس میں زعفران استعمال ہوتی، جبکہ مرد کو مطلق طور پر زعفران سے منع کیا گیا، وہ احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو۔ ان دونوں چیزوں کا نتیجہ ایک ہے، وہ یہ کہ خوشبو لگانا جائز ہے بشرطے کہ اس میں زعفران نہ ہو۔ عمرے کے بارے میں سوال کرنے والے کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص اعمال حج کا علم رکھتا تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جاہلیت میں احرام حج کے کپڑے اتار لیتے اور خوشبو سے اجتناب کرتے تھے، لیکن عمرے کے بارے میں بھی سستی برتتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر واضح کیا کہ دونوں کے تقاضے ایک ہی ہیں۔ حدیث نمبر 1020 ہے، معذرت خواہوں، ایام تشریق کے احکامات ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایام التشریق ایام طعام و ذکر۔ سید ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایام تشریق کھانے اور ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق سے مراد ہے یوم نہر کے علاوہ 3 دن، 2 یا 3 دن، لیکن 3 حد ہے۔ یہ وہ دن ہے جو مینا میں گزارے جائیں گے، اور یوم النہر جو ہے اس کے ساتھ اس لیے نہیں ملایا گیا کہ اس دن کے احکامات فرق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے اور ذکر کرنے کے دن ہیں۔ حدیث نمبر 1021 ہے، عن حمزة الاسلمی انہ رأى رجلا على جمل يتبع رحال الناس بمنن ونبی اللہ شاہد والرجل يقول لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب قال قتادة فذكر لنا أن ذلك المنادي
कान बिलालन। सईदा हमजा असलमी बयान करते हैं कि उन्होंने मिना के दिनों में एक आदमी को ऊंट पर सवार देखा। वो लोगों की कयाम गाहों में जाकर ये ऐलान कर रहा था, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, लोगों इन दिनों का रोजा न रखो क्योंकि ये खाने पीने के दिन है। कतादा कहते हैं, हमें बताया गया कि ये ऐलान करने वाले हजरत बिलाल थे। तो जुल्हज्जा की 11वीं 12वीं और 13वीं तारीख को अय्याम तशरीक कहते हैं। हाजी इन दिनों में मिना में कयाम करते हैं। हदीस नंबर 1022 है, तमाम अय्याम तशरीक अय्याम ज़िब हैं, यानी ज़बह किया जा सकता है। कुल्लु अय्याम तशरीक़ी ज़बहन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम अय्याम तशरीक ज़बह के दिन हैं। रुविया मिन हदीस जुबैर इब्न मुतइम व अर्रजुल मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन अबी वअन नबी सईद अल खुदरी औ अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्याम तशरीक ज़िबा के दिन है। यह हदीस सईदना जुबैर बिन मुतइम, अबू सईद खुदरी, सईदना अबू हुरैरा और एक और सहाबी रसूल से मरवी है। हमने देखा जुल्हज्जा की 11, 12, 13 तारीख को अय्याम तशरीक कहते हैं। मतलब यह है कि एक यौम नहर है, 3 और दिन है, और कोई ऐसा नहीं जो ना जानता हो 2 या 3 दिन, 2 दिन के बाद भी आ सकते हैं, 3 दिन के बाद भी। तो आप ये देखिए कि इन दिनों को अय्याम तशरीक कहते हैं और कुर्बानी के 4 दिन हैं। ये 3 दिन और 10वीं जुल्हज्जा का दिन। इमाम अलबानी ने 2476 नंबर में इस हदीस के तुर्क और शवाहिद पर मुफस्सिल बहस की है। उबैदुल्लाह मुबारकपुरी ने इस हदीस पर बहस करके ये नतीजा निकाला, हासिल कलाम यह है कि इस हदीस के इतने तुर्क हैं कि वो एक दूसरे को कवी करते हैं, इसलिए यह हदीस हसन और काबिल हुज्जत है। हदीस नंबर 1022 है, तमाम अय्याम तशरीक अय्याम ज़िब हैं, ज़िबा करने के दिन है। हमने यह हदीस देखी 1022 और 1023 नंबर हदीस है हज की नेकी क्या है। अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरफूअन बिर्रुल हज्जी इतामुत तामी व तीबुल कलाम। सैयदना जाबिर से मरवी रसूलुल्लाह ने फरमाया खाना खिलाना और शीरी कलाम करना हज की नेकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का हुक्म है फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। हज के महीने मुकर्रर है, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो शवानी कम वलम यरफस वलम यफसुक रजा मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। बुखारी के 1521 नंबर रिवायत। तो जिसने किया, ना औरतों के करीब गया, ना ही को फिस्को फुजूर का काम किया, तो अपने गुनाहों से पाक साफ होकर उस दिन की तरह लौटेगा जिस दिन ने उसको जाना था। तो इस किस्म की नुसूस से पता चलता है कि हज सिर्फ मनासिक हज की अदायगी का नाम नहीं है।
ہر قسم کی برائی سے اجتناب کرنے اور ہر ممکنہ نیکیاں کرنے کا نام ہے۔ اس باب کی حدیث میں بتایا گیا کہ سفر حج اور حج کے دوران کھانا کھلانا، شیریں کلام کرنا بہترین نیکیاں ہیں۔ اس موقع پر جمع ہونے والے اکثر و بیشتر مسافر اور اجنبی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپس میں حسن سلوک سے پیش آئے تو ایک دوسرے کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، تکمیل حج کے مراحل بھی طے ہوتے رہیں گے۔ تو ہم نے دیکھا حج کی نیکی کو۔ حج کی نیکی کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ اور حج کی نیکی کیا ہے؟ شیریں کلامی، کیونکہ شیریں کلامی کی وجہ سے سب لوگ آپس میں زیادہ اچھے انداز میں رہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1024 ہے، دوران حج حیض اور نفاس والی عورتوں کے احکامات۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحائض والنفساء اذا اتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتفيدان المناسك كلها غير الطواف بالبيت۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اگر حائضہ اور نفاس والی عورتیں حج کے وقت پر پہنچ جائیں تو وہ غسل کریں، احرام باندھ لیں، تمام مناسک کے حج ادا کریں سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ ان کا یہ غسل ظاہری صفائی کے لیے ہوگا۔ ایسی عورتیں حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد طواف کریں گی۔ تو دوران حج حیض اور نفاس والی عورتوں کے احکامات ہیں اور حج کے افضل ارکان ہیں۔ حدیث نمبر 1025 ہے، عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما افضل الحج قال الحج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والسج۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ حج کا کون سا رکن سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بآواز بلند تلبیہ کہنا، الحج، بآواز بلند تلبیہ کہنا اور قربانی کا خون بہانا، یعنی یہ حج کے بنیادی کرنے والے کام ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1026 نمبر پر، محرم 5 قسم کے جانوروں کو قتل کر سکتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا خمس من الدأب لیس علی المحرم فی قتلہن جناح الغراب والحدات والفأرت والاقرب والکلب الاقور۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا احرام والا آدمی 5 جانوروں کو قتل کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوتا۔ کوا، چیل، چوہیا، بچھو اور باولا کتا۔ کون ہے جسے یہ سب پسند ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ ایسے جانور نہیں ہے۔ اور یہاں یہ جو بات ہے نا الکلب الاقور، تو اس کا اطلاق ہر زخمی کرنے والے اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے پر بھی ہوتا ہے، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، اور درندگی میں اشتراک کی وجہ سے ان کو بھی کلب کہتے ہیں۔ تو محرم 5 جانوروں کو قتل کر سکتا ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ سب تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ حدیث نمبر 1027 ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لدغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب وهو يصلي
فقال لعن الله الأقرب لا تدعوا مصليا